अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुल्की मईशत के हवाले से हुकूमत पुरएतमाद है कि हालात उसके कंट्रोल में हैं और सिमत भी दुरुस्त है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर से यकीन दिलाया कि IMF प्रोग्राम की शराइत मुकम्मल करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज MD IMF के साथ टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है और IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। इससे पहले वजीर खजाना इसहाक डार भी कह चुके हैं कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, तहरीक इंसाफ गलत आदादो शुमार दे रही है और उन्होंने मौजूदा मुश्किलात का जिम्मेदार साबिका हुकूमत की कारकर्दगी को ठहराया। लेकिन मईशत के हवाले से आने वाली कुछ खबरें परेशान कुन जरूर हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। कमर्शियल बैंकों को कर्जों की अदायगी के बाद अब ये ज़खायर 4.5 अरब डॉलर की सतह पर आ गए हैं, जो कि सरकारी ज़खायर की 8 साल 9 माह की कम तरीन सतह है और ये 25 रोज की दरामदात पूरी करने की सलाहियत है। क्या मुआशी मामलात हुकूमत के कंट्रोल में? एक तो ये आज के प्रोग्राम का इशू है। दूसरा एक बड़ा मसला खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा है, खासकर जो आटे की कीमत में इजाफा और फिर इसकी किल्लत है। एक वजह से जिसकी वजह से जो है वो सिंध के कुछ शहरों में सरकारी आटे की तकसीम पर एहतजाज भी हुआ है। मीरपुर खास में अफसोसनाक वाकया पेश आया। सस्ता आटा लेने के दौरान रश में गिरकर दम घुटने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया। पंजाब में भी आटे की कीमत का यही हाल है। लाहौर में 2 माह के दौरान आटे की कीमत में मुसलसल 8वीं बार इजाफा हुआ है और चक्की ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से आज नई रेट लिस्ट जारी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही कीमत अरूज पर है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे को इस मामले का जिम्मेदार करार दे रही हैं, लेकिन ये आटा महंगा क्यों हो रहा है, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा पंजाब के वजीर आला के एतमाद का वोट लेने का मामला वो भी चल रहा है। क्या एतमाद का वोट लेने में कोई ताखीर है? तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ दोनों ने जो है वो आज अपने पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाए। मुस्लिम लीग नून ने भी आज अपनी जो है वो इजलास बुला रखा है। जराये के मुताबिक PTI के पार्लिमानी लीडर ने 9 जनवरी के इजलास में एतमाद के वोट के हवाले से अरकान को कोई हिदायत जारी नहीं की। इससे पहले तहरीक इंसाफ का यह दावा था कि वो एतमाद का वोट 11 जनवरी से पहले ही ले लेंगे। इमरान खान को एतमाद के वोट में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनीर सलाही ने आज एक ट्वीट में बताया कि उनके दोस्तों को उठाया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी PDM का साथ नहीं देंगे। गवर्नर पंजाब ने आज कहा कि अगर वजीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारी पिटीशन तैयार है। वजीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने में ताखीर क्यों हो रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। ये हमारे आज के इश्यूज हैं। पैनल हमारे साथ प्रोग्राम में बहस के लिए मौजूद हो गए। इन तीनों खबरों के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद में आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो आज का इशू है, एक तो मईशत है, फिर ये आटे वाला जो मामला है ये बड़ा अहम है क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ, और फिर पंजाब के जो वजीर आला के वोट का, एतमाद के वोट का मामला है, उस पर भी बात करनी। लेकिन आगाज मईशत से करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये कहना है कि उनकी बात हुई है, IMF का वफ्द चंद रोज में पाकिस्तान आ रहा है और मामला कंट्रोल में है। हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज के इस बहस में हमारे साथ शामिल होंगे। और जो खबर जिसका मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो कम सतह है उस पर जो है वो आ गए हैं। और ये आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो है वो खबर थी कि ये 8 साल 9 माह की कम तरीन जो है वो सतह है। मैं हुमायूं अख्तर खान साहब आपके पास आता हूं, लेकिन पहले शहबाज राना साहब हमारे जो ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं, कोलीग हैं, एंकर पर्सन भी हैं, उनसे जरा इस खबर के हवाले से जो है वो जरा तफसीलात मालूम कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने आज ये खबर दी थी। शहबाज राना साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो 4.5 अरब डॉलर का एक फिगर है, ये क्यों इस कदर कम सतह पर हमारे ज़खायर आ गए हैं? देखिए रहमान साहब, बात बड़ी सिंपल सी है। पाकिस्तान को पता था, हुकूमत पाकिस्तान को पता था कि अगले 1 साल की हमारी जरूरियात कितनी है, गैर मुल्की कर्जों की जो हमने अदायगी करनी है,
اور اس کے ساتھ ہی جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کو فائنینس کرنے کے لیے ہمیں کتنے پیسے چاہیے تھے. تو ایک نمبر طے ہوا تھا آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان کہ اس سال ہمیں کوئی $32 ارب چاہیے ہوگا, اور اس $32 ارب کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے نئے قرضے ہی ہونے تھے. تو ایک پلان بنا تھا, اس پلان میں کچھ جو پہلے کے قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ رول اوور ہونے تھے چین سے, سعودی عرب سے, اور اس کے ساتھ کچھ نئے قرضے بھی لینے تھے. لیکن اس میں جو بنیادی شرط تھی وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی جو چھتری ہے اس کے نیچے یہ نئے قرضے ملنے تھے. اب ہوا یہ کہ جب اس حکومت میں اقتدار میں جب یہ آئی, مسٹر اسماعیل آئے, انہوں نے پروگرام کو ریوائیو کر دیا. اس میں بھی تاخیر تو ضرور ہوئی تقریباً 2 ماہ کی, پر وہ پروگرام ریوائیو ہو گیا. وہ پھر ایک پٹری پہ چڑھا تو حکومت نے وزیر خزانہ چینج کر دیا, نئے وزیر خزانہ ہے, ان کی اپنی پالیسیز ہیں. تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے جو پاکستان مشن بھیجنا تھا وہ نہیں بھیجا. یہ وہ تاخیر ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $4.5 ارب سے بھی کم ہیں. مجھے یہ ذرا ہمیں یہ بھی سمجھائیے گا, یہ کتنی غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, حکومت آپ کو یہ کہے گی جی کہ جیسے اس دن وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ میں نے $414 ملین جب پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تھے 1998 میں دھماکوں کے بعد, تب ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا تھا. تو اب کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں ہے, ہمارے پاس $5 ارب سے زیادہ کے ذخائر ہیں. اس وقت پاکستان کی جو ضروریات تھیں وہ بہت کم تھی. اب پاکستان کی ضروریات ہیں وہ غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر کی وہ بہت بڑھ گئی ہیں, کیونکہ اوور پیریڈ آف لاسٹ 25 ایئرز ہم نے کوئی کام نہیں کیا. ہم نے صرف قرضے لیے ہیں اور ان قرضوں کو ہم نے کنزمپشن میں لگایا ہے. اس سے ہم نے کوئی انڈسٹری نہیں بڑھائی, اس سے ہم نے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیے. وہ قرضے لے کے ہم نے پرانے قرضے دیے ہیں, ہم نے اور کچھ پروڈکٹیو کام تھا وہ نہیں کیا. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جو ہمیں کام کرنے ہیں آئی ایم ایف کو پاکستان لانے کے لیے وہ حکومت کرنا نہیں چاہتی, کیونکہ اس کی وجہ سے جو اس کی رہی صحیح پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ اٹ از اے چوائس بٹوین. اچھا, مگر کہیں سے پیسے جو انفلو ہے, پیسے آنے کی امید ہے کہیں سے؟ دیکھیے, ہمیں تو ہمارے سامنے جو اس وقت پبلک سٹیٹمنٹ ہے وہ وزیر خزانہ سعد صاحب, وہ فرما رہے ہیں کہ جی $3 ارب ہمیں سعودی عرب سے مل جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف بھی ابھی غیر ملکی دورے پہ ہے. وہ پہلے غالباً سعودی عربیہ میں تھے, اب شاید وہ یو اے پہنچ چکے ہیں یا ابھی سعودیہ میں ہی ہیں وہ. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ چین کے جو 2 قرضے ہم نے واپس کیے تھے $1.2 ارب کی ٹوٹل ویلیو ہے, وہ چین ری فائنینس کر دے گا. اس میں کوئی آج کی میں نے اپنی خبر میں بھی لکھا ہے کچھ $70 کروڑ جو ہے وہ ایک ان کا کچھ چائنا ڈیولپمنٹ بینک کا ہے. وہ شاید پاکستان اس کے اوپر بات چل رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا رحمان اظہر صاحب. لانگ ٹرم میں $3 ارب آپ سعودی عرب سے لے لیں گے. وہ میں ایک لفظ استعمال میں نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر ہمارا مارچ میں پٹاخہ پڑنا تھا, اللہ نہ کرے, تو ہمارا جون میں پڑ جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ یہ صرف کچھ وقت جو ہے وہ ہمیں اور ملے گا. ذرا ساتھ رہے گا ہمایوں اختر خان صاحب. بہت ساری چیزوں کا ذمہ دار, بلکہ جو معیشت کے حالات ہیں, جو اسحاق ڈار نے جو پریس کانفرنس کی اس میں تو ذمہ دار پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی سابقہ اسی کو ٹھہرایا. تو یہ زر مبادلہ کا معاملہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے ہے؟ دیکھیے, ایک تو میں شہباز رانا کی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں کہ یہ کہنا کہ یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے اور ہمارے پاس $5 بلین پڑا ہے اور پہلے یہ تھا وہ تھا, بڑا وقت گزر گیا ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت یہ سچویشن ہے کہ آپ کی ایڈیبل آئل کی اب کمی ہونے والی ہے, آٹے کی آلریڈی کمی ہے, آپ کی کاٹن کا کراپ برباد ہو گیا ہے فلڈز میں, کاٹن منگانے کے آپ کو پیسے نہیں ہیں, ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, عام جو فیکٹری ہے اس میں جو نارمل سپیئر پارٹس کے $1.5 ملین کی جو ایل سی ہے وہ کھل نہیں رہی. تو یہ آپ نے امپورٹ ساری روکی ہوئی ہیں, ہر چیز, آٹو انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آپ کی انڈسٹری اسٹینڈ سٹل پہ آ رہی ہے, کھانے پینے کی اشیاء آپ کے پاس ہے نہیں. تو ہم مطلب اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی مسئلہ کوئی نہیں, ہم نے اس سے بدتر حالات پہلے دیکھے ہیں. دوسری یہ بات ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2008 کے بعد ہم نے فورن ڈیٹ کی میں بات کر رہا ہوں $85 بلین اس ملک نے لیا ہے,
اور $114 واپس دیا ہے. کبھی آپ نے اس طرح کی اکنامک پالیسی دیکھی ہے کہ آپ نے $114 واپس بھی کیا اور اس کے باوجود آپ کا جو قرضہ ہے وہ $85 بڑھ گیا. سو ہو یہ رہا ہے کہ ہم قرضے پہ قرضہ لیتے جا رہے ہیں. اس وقت دیکھیں پچھلے مفتاح اسماعیل نے بڑی دوڑ دھوپ کی، یہ کیا وہ کیا انہوں نے کیا یہ کہ ایک نیا قرضہ اٹھا کے لے آیا. وہ پورے ملک میں سیلیبریٹ کیا گیا کہ دیکھیں نا کتنا بڑا کمال ہو گیا، ایک نیا قرضہ آ گیا. $130 بلین تھا، اب $132 بلین ہو گیا. قرضہ بڑھ گیا نا. قرضہ تو آپ نے 2008 کے بعد $40 بلین سے آپ $130 بلین پہ لے آئے ہیں، اور اس وقت کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ ایک سرسری سی بات ہوتی ہے وہ گروتھ یہ وہ اور سٹرکچرل چینجز، لیکن آپ قرضے پہ قرضہ چڑھائے جا رہے ہیں. آپ کی مینوفیکچرنگ شرنک کر رہی ہے، آپ کی ایگریکلچر شرنک کر رہی ہے، آپ کی اس وجہ سے ایکسپورٹس کبھی وقتی طور پہ تھوڑی بڑھ جائیں نہ بڑھ جائیں، لیکن آپ کے پاس قرضوں والا مسئلہ تو یہ ہر حکومت کا ہے. 2008 کے بعد مطلب یہ مسئلہ نہ اس کے لیے صرف پیپلز پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ نون لیگ کو اور نہ پی ٹی آئی کو، کیونکہ سب نے ہی لیے. لیکن آپ کو لگتا ہے اس معاملے پر سیاست بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے اب اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے، توانائی بچت والا جو معاملہ ہے اس پر اب صوبے وفاق کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے جو آپ اقدامات کریں گے. تو کیا یہ معاملات سیاسی نہیں ہو رہے اس وقت؟ اس چیز سے نکلنے کا جو معاملہ ہے یا باہر کس طرح سے نکلنا ہے؟ یہ تو آپ سمپٹم کے لیے ایسپرین دے رہے ہیں نا جی. جو بیچ میں جو انفیکشن ہوا ہے اس کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. سو ٹھیک ہے آپ کی یہ پوائنٹ کہ جی ان دیئر وزڈم انہوں نے نہ ٹریڈر سے مشورہ کیا، نہ کسی اور سے کیا، نہ صوبوں سے کیا. انہوں نے کہہ دیا جی یہ ہو جائے گا، اس سے $2 بلین ادھر ہو جائیں گے ادھر ہو جائیں گے. ملک میں جب صوبے موجود ہوں ہمارے جیسے سٹرکچر میں اور پورے تاجر بیٹھے ہوں جن کی روزگار ادھر ہے، ان سے مشورہ تو کیا جاتا ہے نا. تاجر تنظیمیں آپ کے سامنے، کوئی ایک تاجر تنظیم مجھے بتا دیں جو حکومت کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے. صوبے تو بعد کی بات ہے. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے ڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں، کیونکہ ڈار صاحب کا یہ دعویٰ تو ہے اور جو شہباز بات کر رہے تھے کہ ہم اس سے باہر جو ہے وہ نکل آئیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ پورا بھی ہوگا؟ اچھا اس پہ ذرا چلیں. اچھا ہے شہباز بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ چیزیں سمجھتا ہے. دیکھیے اس وقت آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ IMF کا پروگرام ریسٹور کریں، اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کہہ دیں جی ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، اب وہ نہیں کریں گے آپ بالکل وہ آپ دیکھ لیں گے. اس وقت نمبر 1 چیز اس ملک کے لیے یہ ہے کہ جاؤ اور IMF کا پروگرام ریسٹور کراؤ. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے جو فرینڈلی ممالک سعودی عربیہ، چائنا، UAE، یہ ممالک بھی اب اس ملک کی اکانومی کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ بھی IMF کے پروگرام کے بغیر، IMF کے امبریلا کے بغیر آپ کو پیسے نہیں دیں گے. یار میری بات ذرا یاد رکھیے. دوسری مجھے بات بتائیے، ڈار صاحب مفتاح نے ہم نے ذکر کیا پروگرام ریسٹور کیا، اور ڈار صاحب آئے اور سب سے پہلے تو یہ 4 قسم کے ایکسچینج ریٹ مارکیٹ میں آ گئے. اب وہ 4 قسم کے ایکسچینج ریٹ سے آفیشلی آپ بڑے خوش ہو جائیں کہ ہم نے 225 226 پہ رکھا ہوا ہے، لیکن مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے وہ پورے ملک کو پتا ہے، وہ سڑک چلتے آدمی کو بھی پتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. ایکچولی بینک کیا کر رہے ہیں، ایکسچینج کمپنیز کیا کر رہی ہیں، اور جو صورتحال ہے مارکیٹ میں. اور جب اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے، اتنا بڑا سپریڈ آ جاتا ہے، تو obviously حوالہ جو ہے جو انفارمل چینلز ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اس میں منافع اتنا زیادہ ہے. اوکے، تو یہ اس سے بہت بڑا ہمیں اس وقت نقصان ہو رہا ہے. ایکسپورٹر اپنے کچھ فنڈز باہر رکھ رہا ہے اور ریمیٹر جو ہے وہ فارمل چینلز استعمال نہیں کر رہا. اس کے بعد آپ نے 2-3 کام کیے. آپ نے یہ جو پیٹرول کی
وہ لیٹ کی, جو آپ نے آئی ایم ایف سے ایگری کیا تھا لیویز ریڈیوس کر کے, اور آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا. اس کے بعد آپ نے, بڑی اچھی بات ہے آپ ٹیکسٹائل کو اور صنعتوں کو دیں, لیکن جب آپ نے صنعتوں کو جو یہ ریڈیوس ٹیرف دیا ہے, دیٹس اگینسٹ دی آئی ایم ایف ڈیل. سو جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو آئی ایم ایف تو آبویسلی آ کے 9th ریویو کو لے کے بیٹھ کے 26 نومبر کو شروع ہونا تھا, اب ہم جنوری میں پہنچ چکے ہیں, اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ایک فون کال ہو گئی ہے اور اب آئی ایم ایف دوڑی ہوئی آئے گی اور آپ کو کوئی بہت خاص قسم کا پروگرام دے جائے گی, تو یہ تو نہیں ہونے لگا. میں ذرا, کیونکہ یہ معاملہ سیاست سے, اب اکانومی کے ساتھ ساتھ سیاست اس پر جو ہے وہ بہت بات ہو رہی ہے, سیاسی بیانیے اس پر بنے. قادر بندوخیل صاحب, مجھے یہ ذرا بتائیے گا, یہ ٹیکنیکلٹیز میں جائے بغیر, کیا تحریک جو پی ڈی ایم ہے اس کے بیانیے کے لیے یہ دھچکا نہیں ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کا یہ کہنا تھا کہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی, ہم اقتدار میں آئیں گے اور معیشت کو اور یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اس کو ٹھیک کر دیں گے, اور تجربہ ہے ہمارے پاس, اور عمران خان اور ان کی ٹیم نا تجربے کار ہے. جی قادر بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل. جی اور ایم پی پی ڈی سے نکلے ہوئے زمانہ ہو گیا. میں جی قادر بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلے میں ایک بریک لے لیتا ہوں, ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر اس معاملے پر, اور خاص طور پر جو آٹے کی قیمت کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو اس سے جڑا ہوا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے. حکومتی موقف جانیں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی معاشی معاملات کے حوالے سے, اور ایک بڑا ایشو اس وقت جس کا سامنا ہے وہ آٹے کا بحران ہے. آٹے کی جو قیمت ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد روٹی کی قیمت ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, اور سندھ کے اندر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے, پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ ایسی صورتحال ہے. دونوں صوبائی اور وفاقی حکومت ایک دوسرے پر جو ہے وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈال رہی ہیں. مائع اختر خان صاحب ساتھ موجود ہیں, قادر بندوخیل صاحب, اور پھر ہم کوشش کریں کہ ذرا رابطہ ہو جائے مسلم لیگ نون سے بھی, خاص طور پہ یہ جو پنجاب والا ایشو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو, ان کا موقف بھی جو لیں. میں مائع اختر خان صاحب, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے یہ آٹے کا جو بحران ہے, اس میں وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ سراسر معاملہ جو ہے وہ صوبائی حکومت اور فلور ملز کے درمیان ہے, اور کیونکہ ان کے درمیان معاملات جو ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہیں, وہاں پر کوٹا جو ہے وہ پورا ایشو نہیں ہو رہا, اسی وجہ سے آٹے کی قیمت بھی اوپر جا رہی ہے اور پھر اس کی قلت کا بھی سامنا ہے. کیا وفاقی حکومت کا موقف درست ہے؟ ہاں, تو اگر درست ہے تو پھر وہ پیپل پارٹی کی حکومت جو سندھ میں ہے ادھر زیادہ برا حال ہے آٹے کا, ان سے اس کو بھی پھر اس پہ بھی الزام لگا رہے ہیں. وفاقی حکومت کے پاس بھی پاسکو کا جو ادارہ ہے وہ آٹا خرید کے سٹور کرتا ہے, اور عام طور پہ اس میں بفر رکھا جاتا ہے, اور اگر تو آٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر ایک مس مینجمنٹ ہے تو اس کو کافی جلدی مجھے یقین ہے کہ پنجاب کی حکومت کے نوٹس پہ آ گیا ہوگا. لیکن آٹا جو ہے, یہ جو پاسکو کا ادارہ ہے جو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, وہ بھی آٹا خرید کے اور اس کو سٹور کرتے ہیں. لیکن عام طور پہ دیکھیں بات ادھر ہی آ رہی ہے. اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں ماضی میں تو فوری طور پہ کچھ تھوڑی سی امپورٹ کر لی جاتی ہے ایمرجنسی بیسس پہ, کہ جو بھی سپلائی چین, مطلب اگر پیداوار پوری نہیں ہوئی یا سپلائی چین باٹل نیکس ہیں ملک کے اندر, تو اس کے لیے ایک بفر سٹاک فوراً, کیونکہ آٹا اتنا دیکھیں نا, لوگ چینی کی بات کرتے ہیں,
چینی آپ ایک کپ میں 2 چمچیاں ڈالتے ہیں اور آٹا آپ لڑی ہر وقت آپ کو 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں صبح اور شام. وہ تو آٹا تو بہت ہی بڑا سٹیپل ہے. آٹے کا تو یہ بحران جو ہے اس میں تو میں کافی عرصے حکومتوں میں بیٹھا ہوں. اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا پہلا آئٹم ہوتا ہے سٹاک پوزیشن کیا ہے جی, کراپ پوزیشن کیا ہے, فلان چیز کا کتنا سٹاک ہے. مہینوں پہلے اس کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو وقت پہ لایا جاتا ہے. یا وہ انکمپٹنسی ہے. دوسرا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو پولٹری انڈسٹری ہے اس میں آپ چکن کی قیمتیں دیکھیں کہاں جا رہی ہیں, کیونکہ جو سویابین کے جہاز ہیں وہ آف لوڈ نہیں ہو رہے, ان کی ایل سیز جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہو رہی. ایک بحران آ رہا ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں ذکر کیا, ایڈیبل آئل کا بحران اب سر پہ ہے. ایکچولی پروبیبلی اس وقت ویٹ باہر سے منگانے کی گنجائش ہی نہیں انفارچونیٹلی حکومت کے پاس. وہ آپ کیوں سمجھتے ہیں, کیوں حکومت تو کہہ چکی ہے کہ وہ گندم جو ہے وہ درآمد جو ہے وہ کری ہے, کابینہ نے اس کی منظوری بھی دی تھی. سر پیسے نہیں ہیں رحمان صاحب, پیسے نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا $1.5 ملین کی ایل سیز نہیں کھل رہی چھوٹے موٹے سپیئر پارٹس کی. پیسے نہیں ہیں, فارن ایکسچینج نہیں ہے. اچھا نہیں, مگر مجھے یہ سمجھائیے کیا فلور ملز بھی اس قلت کا یا جو قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, فلور ملز بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے مجھے اتنی ابھی تفصیل نہیں پتا پنجاب. مجھے یہ معلوم ہے کہ جو ہمارے چیف منسٹر ہیں وہ بہت ہی تجربہ کار آدمی ہیں, اور اگر ودن پنجاب کے صوبے میں کوئی سپلائی چین باٹل نیکس ہیں یا پنجاب کی حکومت کے گوداموں میں آٹا پڑا ہے اور وہ صحیح ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا, اور جو فلور مل مالکان ہیں ان کی کیا وہ بہت جو وہ چند دنوں میں معلوم کیا جا سکتا ہے. وہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آٹا گوداموں میں موجود ہے تو پھر ایشو نہیں ہے, پھر یہ جو انفیشنسیز ہیں یہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن اگر آٹے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور آٹا ملک میں موجود نہیں ہے, then there is a serious problem. پھر وہ آپ کو باہر سے لانا پڑے گا آٹا, جس کے لیے آپ کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے اس وقت. ٹھیک. اچھا, قادر مندوخیل صاحب ساتھ ہیں جی؟ قادر مندوخیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا, ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر حکومتی موقف پہ جانے, کیونکہ یہ معاملہ سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ چل رہا ہے, پنجاب کے اندر بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی آٹے کی جو قیمت ہے اس کے اندر اضافہ ہوا, اور سندھ میں تو بعض شہروں میں اس معاملے پر احتجاج بھی ہوا ہے. تو یہ جو آٹے والا ایشو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. میں کیونکہ پہلے ہمایوں اختر خان صاحب سے جو ہے وہ بات کر رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے درمیان ہے یا فلور ملز کے درمیان ہے, یا پھر اس میں وفاقی حکومت کا بھی کچھ کردار ہے. ہمایوں اختر خان صاحب, اس پہ آپ دیکھیے پالیسی کا جو معاملہ ہے, جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے, آپ کو لگتا ہے اس پر جو ہے وہ حکومت یہ کوئی ایک ٹیمپریری ایشو ہے جس کے ساتھ ابھی ہمیں ایک مسئلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے, یا پھر یہ آگے بھی جو ہے وہ یہ ایشو لمبا جو ہے وہ چلے گا؟ دیکھیں انفارچونیٹلی کیونکہ آٹا ایک بنیادی سٹیپل ہے. میں نے آپ کو مثال دی کہ باقی چیزوں کی کمی, پیاز مہنگا ہو گیا یا ٹماٹر مہنگا ہو گیا, وہ ہوتا ہے, لیکن یا چینی مہنگی ہو گئی, جو کہ آئی تھنک اس وقت جو سب سے سستی کموڈٹی ہے دنیا کے اعتبار سے پاکستان میں وہ چینی ہے ایکچولی اس وقت. لیکن آٹا جو ہوتا ہے, آٹا سٹیپل ہے. آٹا بالخصوص جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں وہ ان کو صبح بھی پراٹھا کھانا ہوتا ہے, دوپہر کو بھی اور رات کو بھی. یہ ایک سٹیپل ہے. اس کی قیمت میں جب آپ اس حد تک اضافہ دیکھتے ہیں تو اس کا سب سے میکسیمم امپیکٹ ہے
ایک آدمی پہ، ایک خاندان پہ جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. دیکھیے اسٹریٹ اوے بات یہ ہے، آپ کے پاس پیداوار ہوئی، اس میں اگر کوئی آپ کو حکومتوں کو پتا ہوتا ہے کہ ملک میں آٹے کی کتنی کھپت ہے، پیداوار کتنی ہوئی، کلیکٹ کتنا ہوا، یہ ایسٹیمیٹس موجود ہوتے ہیں. میں نے کہا جی ہر کہ سال کا ECC ایک میں سائیکل جو ہے تقریباً جیسے ہر جو وہ ہفتے گزرنا ہوتی ہے، پڑتا ہے، جیسے حکومتیں گزرتی ہیں. جی ہر ECC میں ہر میٹنگ کا پہلا آئٹم ہوتا ہے یہ کراپ اینڈ سٹاک پوزیشن کموڈیٹیز کی جو ہوتی ہے. یہ اتنا ضروری چیز ہوتی ہے. اب اس پہ پلاننگ کرنا آپ کو ایڈوانس پتا ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سٹینڈرڈ ان دا لانگ رن افغانستان کتنا آٹا لیجیٹیمیٹ مین سے یا انلیجیٹیمیٹ مین سے جاتا ہے. یہ سب آپ نے ڈسکاؤنٹ کی ہوتی ہیں چیزیں. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں کسی بھی صوبے میں، وہ ٹیکنیکل پرابلمز جلدی دور ہو سکتی ہیں، لیکن اوورآل اگر اناج کی یا آٹے کی شارٹیج ہے ملک میں، اس کے لیے آپ کو بات چلانا پڑے گا. جی میں پہلے قادر مندوخیل صاحب سے پوچھ لوں. قادر مندوخیل صاحب، یہ سندھ میں کیوں یہ ایشو آ رہا ہے آٹے کا؟ ہم نے دیکھا احتجاج ہوا ہے کچھ جگہ پر، اور ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہوا وہاں پر، جو سرکاری آٹے کی تقسیم ہو رہی تھی وہاں پر بھگدڑ مچی. تو یہ کیوں سندھ کو اس ایشو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بنیادی بات تو آپ کی چینل پہ فکر چل رہا ہے بلوچستان حکومت کا، جہاں انہوں نے کہا کہ 85% ان کا گندم کی جو ضروریات ہے وہ پنجاب سے پوری ہے. اس کے بعد آپ سندھ کی بات کر لیں تو آپ کو یاد ہوگا ہر جگہ پہ ہم یہی کہتے ہیں، آپ کی رپورٹر نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہوگی کہ سندھ 90% پانی سے، سیلاب سے تباہ ہو چکا ہے. اور ابھی پچھلے ہفتے میں بی بی شہید کے برسی پہ جب جا رہے تھے تو ایک روڈ خالی ہوتا ہے، دونوں طرف پانی آج بھی کھڑا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ ایسی صورتحال میں، ہم شروع میں بھی یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ یہاں جو فصلیں تباہ ہو چکی ہے، جو لوکل ہاری ہے، زمیندار ہے، ان کی معاشی تباہی تو ہو چکی ہے، مگر آگے چل کے یہ آٹا، سبزی اور یہ ساری چیزوں کی بھی کمی ہوگی. اب پنجاب کو اللہ تعالیٰ نے ایک زرخیز بنا ہے، اور اس حوالے سے ہمایوں اختر صاحب بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. تو ان سے ذرا یہ پوچھے کہ ابھی آپ کی اس پہ جو اسٹیکر چل رہا ہے، زمرک کا چکری صاحب بتا رہے کہ ہم نے پنجاب سے آٹا مانگا تھا اور 6 لاکھ بوریا اس میں سے ابھی کوئی نہیں پہنچا ہے. اسی طرح پنجاب ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کر کے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جہاں اللہ نے سرخیز بنا ہے، کیا سندھ کی تباہ میں وہ سندھ کی مدد کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے تو یہ بتا سکتے ہیں کہاں تک کر رہے؟ کیونکہ سندھ تو پانی میں ہے پورا، اور پچھلے 1.5 سال سے ہم پانی سے لوگوں کو ریسکیو کرانا، نکالنا اسی میں لگا ہے. سندھ وزیر اعلیٰ سمیت خود بلاول بھٹو زرداری. لیکن سر اس میں تو ہو ہی رہا ہے کہ اس وقت پنجاب بھی وفاق سے آٹا مانگ رہا ہے، کوٹا مانگ رہا ہے، اور پنجاب کہہ رہا ہے کہ ہماری بھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. آپ مجھے بتاؤ پنجاب کے پاس کوئی اسلام آباد میں اگتا ہے گندم جو پنجاب سے وفاق سے مانگ رہا ہے؟ وہ وفاقی حکومت نے جو امپورٹ کرنی ہے وہ اصل تو پھر آپ کے بھی خیال میں یہ مسئلہ ادھر ہی ہے؟ نہیں ادھر نہیں ہے. دیکھیے امپورٹ کا بالکل، میں یہاں تک تو ہمایوں اختر صاحب کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ وہاں پہ فائنانس کا مسئلہ ہے، یقیناً یہ بات درست ہو کر رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اتنا بھی نہیں ہے کہ پنجاب کی جو زرخیز ہے، پنجاب جو سندھ کو پورا 85% گندم دیتا ہے، یہاں تو سندھ کی اپنی جو گندم تھی وہ تو تباہ ہو چکی ہے. اس حوالے سے پنجاب نے کیا کوآپریشن کی ہے؟ بڑے بھائی کا کردار واقعی ادا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو یہ ہمایوں اختر صاحب بتا دے کہ وہ بلوچستان کو جو پہلے سے ان کی پر انحصار کر رہا تھا اس کو نہیں دے رہے تو سندھ کو کہاں دیں گے؟ یہ آپ نے آٹے والی بات کلیئر کر دی، لیکن جو اس سے پہلے پتہ نہیں آپ شاید وہ سوال سن سکے یا نہیں، لیکن میں دہرا دیتا ہوں. جو معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی قادر بھائی، آپ لوگوں کا بیانیہ تھا اور جو آپ جواب بھی دے رہے تھے یہ کہ تجربہ کار ٹیم ہے، معاملات کو سنبھلتے ہیں، چلا لیں گے جب اقتدار میں ہم آئیں گے. تو کیا اس بیانیے کے لیے دھچکا نہیں ہے ابھی یہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے یا جن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ یقیناً میں آپ سے اس بات کو پارشلی ایگری کر رہا ہوں. کیا یہ ایک شخص جو کمرے پہ چڑھ کے اور یہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کروں گا یا تو مجھے اقتدار دو، اور کن کے 2 وزراء، سابق وزراء شیخ رشید اور فواد چودھری،
एक हफ्ते की और 15 दिन की हुकूमत का जो बातें करते थे, रोजाना ट्वीट करते थे, सुबह यही काम होता तो ऐसी सूरत हाल में बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे? बैनुल अक़वामी तो दूर की बात है, लोकल भी आज की तारीख में भी आज भी मेरे घर पे कुछ मेहमान आए थे तो वो रोज यही सवाल करते लोग कि ये हुकूमत कितने दिन चलेगी। तो ऐसी सूरत हाल में जिस तरह पिछले 6-7 महीने में इन्होंने पाकिस्तान की शेरात यानी GT रोड जो ब्लॉक करके रखा है, जहां वो GHQP हमले समेत वज़ीर आला के और कोर कमांडर पेशावर के हाउसेस को घेराव करने के साथ साथ, तो ऐसी सूरत हाल में तो क्या PTI इसकी जिम्मेदार नहीं है? और फिर आप हमारे 7 महीने जो मईशत तबाल में इनके 3 पाकिस्तान दुश्मनों की जो एक ऑडियो टेप सामने आ गई, जहां IMF की डील को सबोताज करने के लिए शौकत तरीन झगड़ा और मौसन लगारी का, तो ऐसी सूरत हाल में हम जो कहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बारूदी सिरंजें बिछा के रखी है, वो आज तो साबित हो गया। और अगर गलत है तो क्या उस ऑडियो टेप को किसी ने फॉरेंसिक का या उसको तस्दीक करने का हरगिज नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अभी भी PTI के पास टाइम है। ये जो पिछले एक हफ्ते की हुकूमत बना रहे थे, आज 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी अगर ये इसी तरह रोडों पे इसी तरह पाकिस्तान को खुदा न खासा 3 टुकड़े और बनाने की जो नापाक ख्वाब देख रहे थे, तो ये जरा सुन ले, आर्टिकल 232 बड़े क्लियर है। मुझे तो ऐसी सूरत हाल में अक्टूबर 2023 में भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है और आर्टिकल 232 हवाले से बड़ा क्लियर है। अगर कोई कानूनदान या आप खुद गूगल में सर्च करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सवाल ये सर आपके अपने चेयरमैन ने कहा कि जिस तरह हम अर्ली या कबल वक्त इंतखाबात नहीं चाहते, उसी तरह इंतखाबात में ताखीर भी नहीं चाहते और ना होने देंगे। अच्छा, इसका जवाब जरा दीजिएगा, मैं एक ब्रेक के बाद और फिर पंजाब वाला मामला भी डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी और कादर मंदोखेल साहब का ख्याल था कि हो सकता है कि इंतखाबात जो है वो इससे आगे भी चले जाएं। मैं कादर मंदोखेल साहब, ये जो पंजाब वाला भी मामला है, ये भी ऐसा लग रहा है कि ये भी आगे जा रहा है। यहाँ पर जो इंतखाबात की बात थी, एतमाद का वोट लेने में जो 9 जनवरी है वहां पर तो अभी तक कोई हिदायत नहीं आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की तरफ से। ये आपको लगता है ताखीर क्यों हो रही है? देखिए, ताखीर तो आपको जब वो गवर्नर ने आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत डायरेक्शन दी थी वजीर आला को, ये एडवाइस किया था वजीर आला को कि आप एतमाद का वोट लें, और उसके बाद वजीर आला परवेज इलाही साहब चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने बाकायदा इनसे एफिडेविट ली है और एफिडेविट लेने के बाद कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे और इस इशू को हम देख रहे हैं। और फिर आज की जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो PTI ने उनको बोला है कि बुध के दिन तक आप एतमाद का वोट ले, नहीं तो PTI वाले इस्तीफा दिए, इस बात की कंफर्मेशन इमाम अख्तर साहब बेहतर कर सकेंगे, बाला जो मैंने मीडिया में सुना। अब सवाल ये कि परवेज इलाही साहब तो उनके साथ खेल रहे, उनको बातें भी सुना रहे, उनको शटअप कॉल भी दे रहे, उनको 25 मई की जबानें निकालने की ताने भी दे रहे, ये सारी चीजें सामने है। और फिर भी PTI वाले मासूम लोग जो ना इस इंतजार में है कि परवेज इलाही असम्बली तोड़ेगा। तो भाई परवेज इलाही को आपने इतने चांस दिए क्यों? जब आपको उसने लिख के दिए समरी तो आपको तो जाना के लिए, लेकिन खुद PTI वाली भी नहीं चाह रहे, क्योंकि इमरान नियाजी साहब की जो सिक्योरिटी है पंजाब और पख्तूनख्वा हुकूमत की मरून मिन्नत है, वो अगर वो चले जाए तो ये तो बेचारा घर से नहीं निकल सकेगा। तो सर आपको क्या लगता है इनके MPs किधर हैं? नहीं, मैं वो नहीं कहता हूँ, वो खुद नहीं चाहता है, खुद बजाते खुद इमरान नियाजी साहब नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत चली गई है तो यारो मददगार हो जाएंगे, सिक्योरिटी जो है ना वो चली जाएगी। और फिर उसके बाद जो सूरत हाल है, खुद परवेज इलाही साहब कह चुका है कि 99% लोग नहीं चाहते हैं कि असम्बली टूटे, तो वो किसके बारे में बात करे? वो अपोजिशन के बारे में तो नहीं कर रहे, वो तो अपनी मेंबरान के बारे में कह रहे हैं। बाकी बातें तो आपके सामने जो वो धमकियां दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं। सवाल ये है कि ये सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की मैशत को तबाह करने पे तुले हुए, सिर्फ सरेजनका बनाने का या तुर्की बनाने का जो वो इशू थे उसका ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में मैशत के ऊपर
ضرب نہیں آئے گا, معیشت تباہ نہیں ہوگی, تو کیا ہوگا جب ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ان کی وزراء صبح اٹھتے ہیں اور پاکستان کی سری لنکا بنانے کی خواب دیکھ رہے, تو ایسی صورتحال میں اسی وجہ سے آپ کا بریک سے پہلے جو سوال تھا کہ ایسی صورتحال ہوا, تو یقیناً بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو حکم ہے وہ سارا حکم پہ ہے. مگر اگر معیشت کا یہی صورتحال رہا ہے تو آرٹیکل 232 تو پھر اس کو الاؤ کرتے ہیں نا, اس کے لیے الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ایکسٹینڈ کر دیں, آپ حکومت کو ایکسٹینڈ کر دیں, آپ نگران کی صورت میں یا موجودہ اسمبلی جو ہے نا آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہو. یہ تو قانون آئین کہتے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. میں ذرا اجازت دیں, اگر پی ٹی آئی والوں کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ابھی بھی اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے, تو یہ 6-7 ہمایوں صاحب سے ذرا میں یہ پوچھ لوں, ایک تو یہ آرٹیکل 232 والی جو چیز آپ نے منشن کی ہے, لیکن ہمایوں اختر خان صاحب یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے اپنی معیشت کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ یہ کس طرح سے آئے گی اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, ہم پھر سے انتخابات میں چلے جائیں گے؟ رحمان دیکھیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تقریباً آخر میں ہیں 5 سال کی ٹرم کے, تو بہتر نہیں ہوگا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اور جو 9 مہینے میں موقع ملا وفاقی حکومت کو کوئی بہتری لانے کا, وہ حالات تو بد سے بدتر ہو چکے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. میں بار بار نہیں کہنا چاہتا کہ کیا حالات ہیں. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی خاص خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنی پنجاب حکومت, جو کہ ہم نے بائی الیکشن میں بھرپور کامیابی جولائی 2022 میں حاصل کر کے یہ حکومت حاصل کی, ہمیں کوئی بہت خواہش نہیں ہے ہم اس کو ختم کریں یا جس میں ہماری بھرپور اکثریت ہے کے پی کے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہونا چاہیے, پورے ملک میں اور صوبوں میں ایک نیا الیکشن ہو, تاکہ 5 سال کے لیے حکومتیں آئیں, ایک عوامی مینڈیٹ آئے, اور جو بھی فیصلے کرنے ہیں, مشکل فیصلے کرنے, آسان فیصلے کرنے, وہ یہ حکومتیں کریں. اب 8-9 مہینے میں کیا کچھ نہیں. اب مندوخیل صاحب فرما رہے ہیں کہ آئین میں یہ شک ہے, آئین میں شک دیکھیے جی, کم از کم میں جب سے پڑھ کے واپس آیا تھا اس کو 35 سال ہو چکے ہیں, میں سیاست میں ہوں. 35 سال میں ہر الیکشن سے پہلے میں یہ سنتا ہوں کہ کیئر ٹیکر 2 سال کے لیے آئیں گے اور اسمبلی کی ٹرم 1 سال بڑھ جائے گی, اور کوئی عجیب و غریب نوعیت کی ایک نیشنل گورنمنٹ آئے گی, جو میں نے تو آئین میں کہیں نہیں دیکھا نیشنل گورنمنٹ کا کیا ذکر ہے, جو کہ اس ملک کے سارے مسئلے حل کر دے گی. یہ تو میں پچھلے 35 سال سے سنتا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ لمبا کیئر ٹیکر آئے گا, نہ 1 سال کی ٹرم بڑھے گی, اور نہ دیکھیے 1 سال کی ٹرم اگر تو اب بہت ہی ایسا کام ہو رہا ہوتا کہ ہم نے بہت ہی حالات امپروو کر دیے ہوتے, وہ تو آپ کے سامنے 1 سال کی ٹرم دیں گے, جو رئیس ایک کثر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. ایسا ہوتا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. رائٹ, میرے پاس سر ٹائم ختم ہو گیا. ہمایوں اختر خان صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.